बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत और अदलिया की जो टसल चली आ रही थी उसका ड्राफ्ट सीन होने जा रहा था। हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि मतलूबा अक्सरियत जो है, जो अक्सरियत है वो हुकूमत के पास नहीं है। जो आइनी तरमीम लानी होती है उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। शुरू में जो मखसूस नशिस्तें थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हर जमात ने जब इलेक्शन लड़ा हुआ है तो उसको अपनी मखसूस नशिस्तें मिली हैं ख़वातीन की और अक़लियत की। यहाँ पे जो केस था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 13 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला दुरुस्त करार दिया था और इनसे पार्टी का सिंबल ले लिया था। कादी साहब के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया था और हमने देखा है कि जब 8 फरवरी का इलेक्शन था तो 13 जनवरी को यह फ़ैसला आया था। मतलब एक महीने पहले चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने यह फ़ैसला दिया था कि सिंबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया है। उस वक्त भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो कादी साहब को अदालत में बता रहे थे बार बार कि देखें, हमें फिर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी अगर हमारा सिंबल छीना गया। कादी साहब ने तहरीक इंसाफ के वकलाओं के इस पॉइंट को जो है इसको बिल्कुल छेड़ा ही नहीं और आगे चले गए। और निशान छिन जाने के बाद जो मखसूस नशिस्तें हमने देखी हैं कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जिस अंदाज में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ वो भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। बहुत मुश्किल से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया गया। ऐसा लग रहा था हमारे जितने भी सीनियर दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर हैं, तज्ज़िया निगार हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आर्टिकल बाकायदा लिख रहे थे। तमाम तर मीडिया हाउसेस पे पूरा दिन टॉक शो होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस चीज़ से बाहर हो गई है, उसका तो सिंबल छिन गया है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद तो ये पार्टी जो है मुकाबले में भी नहीं है। मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का है। और तीसरे नंबर पे भी मुश्किल है कि ये जो पार्टी जमात है ये आ जाए। तो इस तरह के तज्ज़िये पूरे एक महीने ये टीवी पे चलाते गए ताकि जो पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की वो इनको मज़ीद ख़राब कर सके। इन्होंने सिंबल ले लिया। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे जो थे इलेक्शन से पहले 4 ऐसे मुकदमात में उनको सज़ाएं दे दी गई जो उस टाइम पे उसको हमदर्दी मिल गई। इनके जहन में ये था कि हम इसको गंदा कर रहे हैं, इवन को गंदा करना करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन जो मैं बात कर रहा हूँ कि इद्दत जैसा केस जो अगर खुदा न खास्ता अगर वो साबका शोहर जो थे बुशरा बीवी के खावर मानी का अगर उसके हक़ में आ जाता तो आज लाइनों में 3 साल के 4 साल के तलाक़ याफ्ता औरतों के शोहर जो है वो केस डालते कि इनका इद्दत का केस पूरा नहीं था और इसने शादी कर ली है। तो ख़वातीन के लिए तो बड़ा अच्छा फ़ैसला था, मगर उसमें वो केस किया गया, उसमें इमरान खान को बरी कर दिया गया। अलकायदा ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड का केस किया गया जिसके अभी भी चल रहा है। हफ्ते भर में उसका फ़ैसला हो जाएगा। इस बार उसका फ़ैसला हमें लग रहा है, जो हमने जो प्रोसीडिंग देखी हैं तो ये फ़ैसला जो लोअर कोर्ट्स में चल रहा है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ आने वाला है, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखना है। हम इसके दोबारा इस तरफ आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 190 मिलियन पाउंड में जो केस अलकायदा ट्रस्ट का चल रहा था इलेक्शन से पहले, उसमें भी सज़ाएँ सुनाई गई इमरान खान को। तोशा खाना केस था गड़ी का, उसमें भी इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई। साइफर का केस था, बताया जा रहा था कि ये केस जो है इसमें फांसी है, उम्र कैद है, उसमें भी ज़मानत इमरान खान को मिल गई। तो एक तो बड़ी हमदर्दी मिल गई थी। अवाम ने बहुत ज़्यादा तादाद में निकल के इमरान खान को वोट किया है। मगर वोटिंग से पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ओहदेदार थे, सीनियर मेंबरान थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। छापे उनके घरों पे पड़ रहे थे। ज़्यादा ओहदेदार जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, जो डिवीज़न लेवल के थे, जो सूबाई लेवल के थे, जो मरकज़ी लेवल के थे, वो रुपोश हो गए थे और कैंपेन के लिए किसी को छोड़ा नहीं जा रहा था। जलसे जुलूस कर नहीं सकते थे। मुल्क में तमाम तर सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन में अपनी जलसे के लिए अपनी कैंपेन करते थे, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ को अपनी कैंपेन नहीं करने दी जा रही थी। उनकी जो सेकंड लीडरशिप थी, थर्ड लीडरशिप थी, मतलब एक टीम नहीं थी, बी ग्रेड टीम थी, सी ग्रेड टीम थी, वो मैदान में निकल आई, क्योंकि कागजात जमा कराने भी इनको नहीं दिया जाता था। आरओ के दफ्तर से उम्मीदवारों को फ़ोन किया जाता था कि आप आएँ। वो जैसे ही आते थे आरओ के दफ्तर में उनको उठा लिया जाता था। मतलब पूरी एक छोटी सर करना था अपने कागजात आरओ के दफ्तर में जमा कराना, अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराना। बहरहाल किसी तरीके से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया
اور ان کو جو نشانات دیے گئے تھے، کیونکہ نشان تو ان سے لے لیا گیا تھا، تو تضحیک آمیز نشانات ان کو دیے گئے تھے، بینگن، گاجر، مولی، جوتا، چھڑی، ہمسا، حکا، واٹر کولر، چڑیا، طوطا، مینا۔ جب آپ کے پاس نشانات ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس اس ٹائم پہ 160 170 نشانات بچ گئے تھے۔ جو لوگ آزاد ہوتے ہیں نا، تو وہ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں کہ ہمیں انتخابی نشان چاہیے ہوتا ہے، وہ سامنے فہرست رکھ دیتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا نشان پسند کر لیں، آپ کو دے دیتے ہیں، اگر کسی نے لیا نہیں ہے تو آپ کو دے دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ یہ بھی نہیں کیا گیا، ان کو ذلت آمیز نشانات دیے گئے، لمبا بینگن، چھوٹا بینگن، جوتا۔ اس کے باوجود عوام نے بڑھ چڑھ کے ان کو ووٹ دیا، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی بن گئی۔ ہم نے 8 فروری کے الیکشن دیکھا کہ 20 25 30 ہزار سے جو لوگ جیت رہے تھے، 9 فروری کو فارم 47 کے ذریعے وہ 25 30 ہزار سے ہار رہے تھے۔ تو خیر وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا، سارے دانشور جو ٹی وی پہ بیٹھ رہے تھے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کے پروگرام نکال کے دیکھ لیں۔ 13 جنوری 2024 کے بعد جو سیمبل پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا ہے، اس کے بعد آپ جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے بڑے بڑے اینکروں کے آپ پورے 1 مہینے کا ریکارڈ نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں دوڑ میں شامل ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ جماعت ابھر کے آ گئی۔ اب جب وہ جماعت ابھر کے آ گئی تو مخصوص نشستوں کا ڈرامہ ان کے لیے شروع کیا گیا، ان کو آزاد قرار دیا گیا، ان کو ٹائم دیا گیا، آئین کے مطابق جو ٹائم ہے کہ آپ نے 3 دن کے اندر جو ہے کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونا ہے۔ انہوں نے بڑے بھاگ دوڑ کی، مگر ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بحیثیت تحریک انصاف اس کو چیلنج بھی کیا، مگر چونکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ تھے، ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کاغذات کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا، مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے، مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، تو انہوں نے جو ہے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کوشش کی کہ ہم یا کسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس ٹائم پہ غالباً جماعت اسلامی تھی، کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور ایک سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کی، حامد رضا صاحب کی پارٹی کے ساتھ۔ خیر یہ پھر بھی تذبذب کا شکار تھے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نشستیں نہ ملیں، کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ 41 ممبران جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اور 39 جو ہے وہ جو تھے آزاد رہ گئے، مگر انہوں نے ایفیڈیوٹ جو جمع کرائے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جمع کرائے تھے۔ تو یہ وہ پورا خاکہ تھا۔ پھر جب اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن نے چھوڑا نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر یہ چلتا رہا۔ حکومت نے اس دوران پلان بنایا، کیونکہ یہ سیٹیں جو تھی مخصوص نشستیں، یہ آپس میں بانٹتی، اور یہ جب آپس میں بانٹتی تو میں بول رہا ہوں یہ ان کا بڑا سیاسی نقصان تھا، کیونکہ پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ جو جماعت جیت کے آئی ہے، جس پہ پابندیاں تھیں، جن کو آزاد قرار دیا گیا، ان کی مخصوص نشستیں انہوں نے آپس میں بانٹ دی۔ جس جماعت کی 2 نشستیں تھیں ان کو 5 دی گئی، جس کی 4 تھی اس کو 8 دی گئی۔ مسلم لیگ نون نے کچھ نشستیں لے لیں، کچھ پیپلز پارٹی لے لی، مطلب بندر بانٹ کی گئی اور مالی غنیمت بانٹا گیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا تھا کہ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس دوران انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا، یہ جو جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ٹائم سے یہ ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جو ہے اس نظام کی گارنٹی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی نہیں، 3 مہینے پہلے اعلان کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس بندیال تھے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے چیف جسٹس سے سپریم کورٹ کے، اور 3 ماہ پہلے اعلان کر دیا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نئے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ قاضی صاحب کو اس پورے پلان میں شامل تھے۔ 6 مئی کو مئی میں ہی سپریم کورٹ نے، انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کر لی تھی، اور یہ جوڈیشل پیکج لا رہے تھے، اور قاضی صاحب کو جو ہے یہ پیکج جو ہو رہا ہے، یہ جوڈیشل پیکج دیا جائے گا، اس میں قاضی صاحب کو مزید 3 سال دینے تھے۔ انہوں نے پرائیویٹ وکیل بھی کیے، سرکار نے بھی آپس میں بات کی، ایون کہ وزیر قانون نے بھی کہا تھا کہ ہم جوڈیشل پیکج لا رہے ہیں اور اس میں بھلائی کی باتیں ہوں گی۔ عرفان قادر صاحب جو سینئر وکیل ہیں اور مسلم یونین کے رہنما ہیں، آج کل وہاں پہ شامل ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ ٹاک کی تھی کہ ہاں جوڈیشل پیکج لایا جا رہا ہے اور اس میں اصلاح کی جائے گی، اس میں بڑی چیزیں ہیں، وہ بڑی ضروری ہے، اور اس ملک و قوم کے لیے، اور یہ ججز جو ہیں ایسے ہیں، من پسند کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اس ٹائم انہوں نے پورا ڈرافٹ وغیرہ تیار کر لیا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو تھی بندر بانٹ کی نشستیں ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی۔ پرائی نشستیں جو بندر بانٹ مانی غنیمت ان کو ملا تھا، یہ بڑے خوش تھے، جلدی میں لگے ہوئے تھے۔ اس دوران جو ہے وہ 6 مئی کو سینئر جج جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کا وہ سربراہی کر رہے تھے 3 رکنی بینچ کی، 6 مئی 2024 کو
انہوں نے جو ہے اس فیصلے پہ سٹے دے دیا تحریک انصاف کو، اور پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ادھر سے ہی مسئلہ مزید بگڑ گیا، ان کا جو جوڈیشل پلان کا پیکج تھا اس میں پانی پھیر گیا۔ یہ سارا جھگڑا ادھر سے ہی شروع ہوا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ بھی سمجھ گئے تھے، وہ بھی حالات دیکھ رہے ہیں، ججز بھی دیکھتے ہیں، ہماری طرح لوگ ہیں کہ یار ایک پارٹی کو سیاسی جماعت کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا ہے، باقی اتنے ججز ہیں، سارے ججز دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا پنجاب اسمبلی کے الیکشن، عمران خان کے دور میں جب عمران خان نے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا اور انتخابات کا کہا گیا، الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کرائے، پختونخوا میں انتخابات نہیں کرائے، تو عدالتی فیصلے تھے کہ یہاں پہ انتخابات کرائے جائیں، مگر الیکشن کمیشن نے نہیں کرائے۔ تو یہیں سے معاملات خراب ہو گئے تھے۔ 6 مئی سے ان کو اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اور وہیں سے منصور علی شاہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اڑا کر رکھ دی تھی۔ حکومت بڑی پریشان تھی، اب بھی تک پریشان ہے، لانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ناکامی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے نہیں۔ تو بڑی کوشش کی گئی کہ جوڈیشل پیکج لایا جائے، کسی طریقے سے لایا جائے، اور جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اس نظام کی گارنٹی قاضی صاحب ہیں، اس لیے قاضی صاحب کو رکنا چاہیے، 2-3 سال اس کو ملنے چاہیے۔ کوشش کی گئی کہ یار اس طرح اس میں یہ ہوگا، سارے ججز کے جو ہے باقاعدہ ججز کی میٹنگ کی گئی کہ ہر جج کے 3 سال بڑھیں گے اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا، ججوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ خیر یہ پورا واقعہ تو آپ کو بتا دیا، اس طرح الیکشن کمیشن میں بھی چلتا رہا۔ الیکشن کمیشن نے بھی ابھی حکومت پھر الیکشن ایکٹ لے کے آئی، مخصوص نشستوں کا فیصلہ 13 جولائی کو آیا۔ 13 جولائی کو 13 رکنی بینچ میں 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا، 13 جنوری 2024 کا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سمبل لینے کا، نشان کا، اس فیصلے کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے مخصوص نشستیں نہیں دی۔ یہ جو ابھی زیادہ تر صحافی دوست اور اینکر اور تجزیہ نگار بتا رہے ہیں نا کہ اس 8 رکنی بینچ نے آئین کو ری رائٹ کیا، بھائی کوئی ری رائٹ نہیں کیا ہے، شارٹ فیصلے میں آئے، تفصیلی فیصلے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں ہے، اس میں الیکشن کمیشن پہ بڑی انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ جو 13 جنوری کا تھا سمبل لینے کا، اس پہ بھی بڑے سوالات ہوں گے۔ تشریح غلط کس نے کی تھی، یا کون غلط سمجھا تھا، یا کس نے تشریح غلط لی تھی؟ الیکشن کمیشن نے۔ ذمہ دار کون تھا؟ الیکشن کمیشن۔ اب پیچھے جائے نا، عوام نے ووٹ کن کو دیا ہے؟ جو آزاد بھی تھے، آپ آزاد ڈکلیئر کر لیا، آپ نے نشان لے لیا، پارٹی تو پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی تھی نا۔ کیوں؟ یہ عوام جاہل ہیں، عوام بیوقوف ہیں، یہ ججز نہیں سمجھتے، آئین کو ری رائٹ نہیں کیا گیا ہے۔ الیکشن سپریم کورٹ کا جو 8 ججز نے فیصلہ دیا ہے، وہ 13 جنوری سمبل لینے کے نشان کے فیصلے پہ گئے ہیں کہ یار یہاں پہ جو غلطی ہے، الیکشن کمیشن نے یہاں سے غلطی جو ہے کی ہے، اور مخصوص نشستیں ان کو نہیں دی ہے، اور یہ بھی مجبوراً جو ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے اور پھر جو ہے آزاد رہے، اور ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئی۔ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے ان کو جو ہے سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں، جو 41 ممبران ہیں، یہ ایفیڈیوٹ وغیرہ لے کے آئیں گے، اپنی پارٹی سے سب کچھ لے کے آئیں گے، الیکشن کمیشن میں جمع کرا دے گا، اور یہ 39 لوگ جو ہیں، 39 جو آزاد ہیں، جو وہ تحریک انصاف کی کنسیڈر کر دیے، اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرنا نہ کرنا جو اجلاس ہوگا وہ اس میں شامل ہوں گے، عہد تحریک انصاف کے ممبران ہوں گے قومی اسمبلی کے۔ یہ جو 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اس میں یہ گئے ہیں، ایفیڈیوٹ وغیرہ دے دی ہے پارٹی نے، انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرایا۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ یہ 15 دن کے اندر جمع کرانے کے بعد 7 دن کے اندر اپنی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈال دینا ہے اور سپریم کورٹ میں جمع کرا دینا ہے۔ انہوں نے وہ 39 کا نوٹیفیکیشن کر دیا، جن کا کہا گیا تھا کہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے نہیں کرنا، انہوں نے خود ہی شامل ہونا ہے۔ 49 بندوں کا روک لیا اور سپریم کورٹ میں عرضی ڈال دی کہ ان کی تو انٹر پارٹی انتخابات ہی نہیں ہوئی، ان کا تو اسٹرکچر ہی نہیں ہے، جنرل سیکرٹری کا پتہ نہیں ہے، فلاں کا پتہ نہیں ہے، ان کا پتہ نہیں ہے۔ تو حلیے بہانے بنا کے اس طرح روکا گیا۔ اوپر سے حکومت نے جو ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی 2017 میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند ماننے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک اپلیمنٹ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ ٹوٹل 77 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، جن میں صوبائی اور قومی کی ہیں، دونوں ہیں، اور 23 اس میں قومی اسمبلی کی ہے، باقی صوبائی اسمبلیوں کی ہے۔ یہ 23 نشستیں انہوں نے آپس میں بانٹ لی تھی، انہوں نے اپنی 2/3 اکثریت برابر کر لی تھی۔ تو یہ پورا چکر ویو جو ہے جوڈیشل پیکج کا، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے
اسی دن اڑا دیا تھا جس دن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہوا تھا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہوا تھا، اور اسٹے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو۔ ان ججز ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کی لابی میں کیا ہو رہا ہے، کن کن ججز کو جو ہے کس کس طریقے سے اور کیا کیا طریقہ کیا جا رہا ہے، سرکار کرنے کیا جا رہی ہے۔ مگر حکومت نے ان 3 مہینوں میں بہت زور لگایا مگر ہوا نہیں۔ ابھی کل کا جو اجلاس تھا، پیر اور منگل کے دن جو قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا تھا، اجلاس چلتا رہا قومی اسمبلی کا، مگر اس میں جوڈیشل پیکیج کا ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، نور عالم خان نے کل ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ 8 آئینی ترامیم کے لیے اس نے ایجنڈے پہ رکھا ہوا تھا اور وہ تیار بیٹھا تھا، کورم پورا نہیں تھا، بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اجلاس جمعے کے دن تک ملتوی ہو گیا، آئندہ جمعے کو پھر اجلاس ہوگا۔ مگر نور عالم خان جماعت اسلام جمعیت علماء اسلام کے ممبرز ہیں، اور جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہوا ہے اسمبلی کے فلور پہ، پارلیمان ایوان بالا، کہ ہم یہاں پہ جو بھی لیجسلیشن آئیں گی مل بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے۔ لہٰذا نور عالم خان اپنی لیجسلیشن جو کرنے جا رہے تھے وہ اب نہیں کریں گے، کیونکہ اگر کریں گے تو وہ ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا، بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ نور عالم خان جو ہے وہ بتا بھی دیا ہے جمعیت علماء اسلام نے کہ نور عالم خان جو اپنے لیجسلیشن ہے، جو 8 آئینی ترامیم ہے جو کرنے جا رہے تھے، کوئی اور کر لے گا، 2-4 ترامیم اس میں لے کے آئے گا، مگر وہ واپس ہو گئے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کا اتحاد، مولانا صاحب بھی بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، وہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ وہ نوابزادہ نصر اللہ خان اور شاہ احمد درانی کی لسٹ میں، وہ ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مفادات کیسے حاصل کرنے ہیں اور مفاہمت کیسی کرنی ہے، مفاہمت کا بادشاہ ہے، طریقہ اس کو آتا ہے، اپنے دشمن سے بھی بڑے کھلے دل سے ملتے ہیں، ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ انہوں نے پوری جانکاری یہ دیکھ رہے ہیں 8-10 سال سے، یا کہ 10 سال گزر گئے، پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ نہیں آئی، ابھی دوبارہ جب یہ آئے ہیں پھر، تو وہ بھی اگر تحریک انصاف کے ساتھ اس کی سیٹنگ بنتی ہے، آگے جا کے سیٹنگ بنتی ہے حکومت میں بھی، تو یہ ان کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ وہ اپنی آبائی حلقے بھی ہار رہے ہیں، تو وہ پوری نظر رکھا ہوا ہے، ان کی پوری فیملی سیاست میں ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک پختونخوا کو اور بلوچستان کو اپنی مٹھی میں رکھیں۔ پختونخوا کو اس ٹائم پہ اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پختونخوا میں، 1 آدھ سیٹ۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ چھائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو ان کے ساتھ ان کا جانا اور اتحاد ہونا ان کے فائدے میں ہے۔ تو نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ یہ واپس لے لیں گے، اور یہ جو ڈراپ سین ہوا ہے، ڈراپ سین اس طرح ہوا ہے کہ ان کے پاس 2 تہائی اکثریت ہے نہیں۔ یہ کوشش کر رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کیا جائے، مگر اس کو رام کرنا بڑا مشکل تھا۔ کل بھی ہم کہہ چکے ہیں، جب انہوں نے ملاقات کی اور نور عالم خان صاحب نے 8 آئینی ترامیم پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی ایجنڈے پہ آئی، ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یار مولانا فضل الرحمان صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں، ڈبل کراس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مگر نہیں، وہ تو باتیں بیچ میں ہوتی ہے، بندہ شکوک و شبہات کرتا ہے۔ آخر میں یہی ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کی کمیٹی نے، مذاکراتی کمیٹی دونوں کی بنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اور جمعیت علماء اسلام کی، تو انہوں نے جو ہے وہ نور عالم صاحب کو 8 آئینی ترامیم واپس لینے کے لیے، مطلب ابھی تک پیش نہیں کیے، آنے والے جمعے میں پیش کریں گے، مگر اب وہ پیش نہیں کریں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور 2 تہائی اکثریت جن کے پاس نہیں ہوتی تو وہ آئینی ترامیم کر نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، 17 سے 23 کر رہے ہیں، اب اپنے دوست ججوں کو لایا جائے گا۔ پاکستان میں برا حال ہمارا یہی ہے کہ ہم جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ ہمارے کنٹرول میں ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی پہلے ایک کوشش تھی کہ یار عدلیہ کنٹرول ہو، پولیٹیشین بعد میں کنٹرول ہو، پہلے عدلیہ کنٹرول ہو۔ تو عدلیہ کو کنٹرول کرنا، بس یہیں سے ہمارا سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ ہم جو 129 یا 139 یا 130 نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں عدلیہ میں، ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے جج بھی ہم نے سیاسی کر دیے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جتنی بھاگ دوڑ اس حکومت نے کی ہے، کیونکہ وہ اس نظام کی گارنٹی ہے۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں جتنی دھاندلی ہوئی وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی، دھاندلا سے بھی بڑا تھا۔ فارم 45 کو، جن کے پاس فارم 45 ہیں جو جیتے ہیں، اگلے دن فارم 47 ایشو کیے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 ہزار دھاندلی کر گئی۔ ایون کہ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو جیتے ہوئے امیدوار تھے، 3 سیٹیں جو تھی پنجاب کی، پچھلے دنوں قاضی صاحب نے وہ اٹھا کے مسلم لیگ نے ان کو دے دی۔ یہی بھی ایک پلان کا حصہ تھا، مگر اسے پورا نہیں ہو رہا نا۔ اچھا، ڈبل سٹیمپ پہ لگا کے، یار آپ کو پتہ ہے کہ 13,000-15,000 ووٹ جب مسترد ہو گیا قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی میں نہیں ہوا، اس کے باوجود آپ بول رہے ہیں کہ نہیں فلاں بندہ جیت گیا۔
تو بڑی کوشش کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس نظام کی، موجودہ نظام کی گارنٹی تھے، اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں موصوف آصف، خواجہ آصف وزیر دفاع جو ہیں، وزیر دفاع کم اور سیاسی بیانات زیادہ دیتے ہیں، دفاع پہ اس کا توجہ اس کی ہے نہیں، نہ ہی اس خواجہ آصف کو دفاع کا پتہ ہے، بس جو باتیں ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس موصوف نے بیان دیا تھا کہ یار یہ ہمارا جج جائے گا، چیف جسٹس جائے گا تو پھر یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، یہ نئے لوگ جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ 8 فروری کے الیکشن کھولیں گے، ٹریبیونل لگائیں گے، کام ہوتا چاہے گا، حکومت گر جائے گی۔ تو یہ سارا زور اسی پہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جج آ جائیں، اور یہ جو انتخابات میں جو فارم 47 جاری کیے گئے ہیں، جن جیتے ہوئے امیدواروں کے پاس فارم 45 ہیں، اس کا راستہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ جو ٹریبیونلز ابھی تک کام نہیں کر رہے ان کو روکا جائے، تاکہ قاضی صاحب ہوں گے تو وہ آگے کام نہیں کریں گے۔ نئی عدلیہ کا نیا موڈ ہوگا، چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، تو یہ پورا سسٹم کھلے گا۔ یہ انتخابات جو ہیں، یہ ٹریبیونلز جو ہیں، یہ الیکشن کمیشن پہ جو سوالات ہیں، یہ سارے اٹھیں گے، اور الیکشن کمیشن پہ بڑا ان کے لیے بڑا پرابلم آ رہا ہے۔ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا ستمبر کے پہلے ویک میں، آپ دیکھ لیں گے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ یہ عوامی بہبود کے مسائل تھے، عوامی جمہوریت کا مسئلہ ہے، یہ ووٹ بینک کا مسئلہ ہے، عوام کے منتخب نمائندوں کا مسئلہ تھا، جو سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور دیکھا ہے کہ مخصوص نشستیں جن کی بنتی ہیں ان کو دینی چاہیے۔ عوام کے مفاد کے معاملات میں عدلیہ دخل اندازی کرتی ہے، عدالت دیکھ رہی ہے، عدالت نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کس طرح کیا ہے، عدالت نے دیکھا ہے کہ الیکشن سے ایک ماہ پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سمبل کا نشان لے لیا ہے، عدالت نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مخصوص نشستوں کو نہیں دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، بڑی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ چھاپے پڑ رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے، ایک پارٹی کو جلسے کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ عدالتیں بھی دیکھ رہی ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے۔ میں تو بول رہا ہوں اس سے احساس محرومی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج بھی میں نے ایک بیان دیکھا جو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی بات کر دیتا ہوں۔ ہمارے سابق نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب فرما رہے تھے کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ ہماری فورسز کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو ہم بلوچستان میں دہشت گردی کیسے کنٹرول کر لیں؟ خدا کا خوف کر لیں۔ پورا پاکستان جو ہے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مگر ہے مسائل۔ اب وہ مسائل ایسے ہیں کہ سیاست میں دخل اندازی اگر کم ہو جائے تو یہ مسائل 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں، یہ مسائل 2 دن میں ختم ہے۔ کون بندہ چاہے گا اپنی فوج کے خلاف بات کرے؟ بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فوج تو ہماری محافظ ہے، یہ تو ہماری سرحد کی محافظ ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، اس میں ہماری ہی لوگ ہیں، یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے۔ مگر اس ٹائم پہ چونکہ سیاست میں عمل دخل زیادہ ہے، مسائل بنے ہوئے ہیں، ایک پاپولر پارٹی ہے، اس کے لوگ زیادہ ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کی پاپولیٹی اتنی ہے، مقبولیت زیادہ ہے، اس کی قبولیت نہیں ہے، تو یہ جو جس کے لوگ زیادہ ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ ایک راستہ لے لیتے ہیں جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ بیچ میں ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اسی کی آڑ میں جو ہے راہ کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے چند صحافی جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ٹچ ہو گئے ہیں۔ ایک آدھ میجر جو ہم نام لیتے ہیں، عادل راجہ، جو ملک کے خلاف لگا ہوا ہے، انڈیا کے ساتھ مل کے فنڈنگ اس کو باقاعدہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری فورسز کے خلاف لگا ہوا ہے، ہمارے فورسز کے سربراہان کے خلاف لگا ہوا ہے، مگر اس نے بھی آڑ کیا لی ہوئی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو ہم اس لیے بولتے ہیں کہ مفاہمت بڑی ضروری ہے۔ اداروں کو چاہیے، یہ ساری سیاسی پارٹیاں اس ملک کی ہے، ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ نفرتیں کم ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔